आने तक यहीं रोकेंगे। ठीक है फिर। क्या सलूक होगा हमारे साथ? जिसके मुस्तहिक हो, जो बोया है सो उसी को। मेरे आका सलाहुद्दीन से कहना कि मद्दे मुकाबिल चाहे यरूशलेम है। मेरे आका। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एपिसोड 2 में खुशामदीद। नाजरीन कराम, 11वीं सदी ईस्वी के आखिर से सुलेबी जंगों का आगाज हुआ और ये सिलसिला 13वीं सदी ईस्वी के आखिर तक जारी रहा। 200 बरस से जायद इस मार्का आराई में जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोप के तमाम ईसाई हुक्मरानों ने हिस्सा लिया। इन सुलेबियों का मुकाबला वालिय मौसूल अमादुद्दीन ज़ंगी, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मुजाहिदों ने किया। अयूबी खानदान के बाद ममलूक सुलेबियों से नबरत आजमा रहे। इस तरह कुल 7 बड़ी सुलेबी जंगें हुई। सलाहुद्दीन का ताल्लुक कुर्द कौम से था। वो 19 सितंबर 1138 ईस्वी में तकरीद के मकाम पर पैदा हुआ। उसका नाम यूसुफ रखा गया। सलाहुद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के ज़ेर साया तरबियत पाई। 1160 ईस्वी यानी 555 हिजरी में जब सुलेबियों को सलाहुद्दीन ने मिस्र से निकाल बाहर किया तो खलीफा अज़ादुद्दीन ने यूसुफ को मलिक नासिर सलाहुद्दीन अयूबी का नाम अता किया। इस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी की उम्र 22 साल थी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की तरह सलाहुद्दीन अयूबी को भी बैतुल मुक़द्दस से इश्क था। बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए खास अहमियत का हामिल शहर है। यहूदी उसे यूं मुक़द्दस समझते हैं कि यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अज़ीमुशान इबादतगाह यानी हैकल सुलेमानी बनाई थी। ईसाई उसे इस तरह अहम समझते हैं कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तालीम और तबलीग का सिलसिला जारी रखा था। और मुसलमानों के लिए शहर इसलिए मुक़द्दस है कि इस किबला अव्वल से सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किया था। 638 ईस्वी में खलीफा सानी अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया। इस फतह के नतीजे में मुसलमान और ईसाई यहाँ पुरअमन तौर पर रहने लगे। यहूदी, ईसाई और मुसलमान दीगर इलाकों से यहाँ ज़ियारत के लिए आते रहे। फिर 1099 ईस्वी में ईसाई फौज ने बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। वहाँ के बाशिंदों का बेदर्दी से कत्लेआम किया। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जब सलाहुद्दीन अयूबी ने तलवार उठाई तो तमाम ईसाई दुनिया सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ सब आरा हो गई। सुलेबी फौज की तादाद 10 लाख से जायद थी, जबकि सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था। सुलेबियों के पास जदीद तरीन असला था और बहमल अहल ईमान के पास सिर्फ बरहाना तलवारें थी और अल्लाह की ज़ात पर गैर मुतज़िल यकीन था। ये वो हथियार थे जिनके बरू से सलाहुद्दीन अयूबी ने तीसरी सुलेबी जंग में वो अजीमुशान फतह हासिल की, जिसकी सोजिश से आज भी ईसाई दुनिया के सीने जलते हैं। जख्मों की इस जलन को मिटाने के लिए ईसाई दुनिया ने दोबारा सुलेबी जंगों का आगाज कर दिया है। अफगानिस्तान और इराक उसकी ताज़ा मिसालें हैं। इन सुलेबी जंगों से निपटने के लिए एक मरतबा फिर फातिह आज़म सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मुजाहिद इस्लाम की ज़रूरत है। बकौल डॉक्टर अल्लामा इकबाल,
نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر اشکار ہوگا۔ ناظرین کرام، آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاور تھی۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے آگ کو خدا کا درجہ دیا تھا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے کہ اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیووں کو بھی عزت و جلال عطا کر، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و با نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پر جم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درفش قادیانی جس سے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئی تو پھر سب کچھ خس و خاش کے مانند لڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر ازاں ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گرے، اسی طرح ایوان کبریٰ کے بلند اور سنگی مینارے زمین میں بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نصب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹوکروں اور گھوڑوں کے سیموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چیخ کر ٹوٹنے لگی اور پھر راستوں کا غبارہ بن کر راہ گئے، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والے بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم اور طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کے مرشے خود تک نہ رہے، ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ ناظرین کرام، یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنے ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن خوزستان، اہواز، نہوند، اصفہان، کرامان، سیستان اور خراسان کو رون ڈالا۔ شہنشاہ یزگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار حنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہر کے اس انبار کو دے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ اے لوگوں، خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی مدد کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار لوگوں، تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ناظرین کرام، ایرانیوں کی شکست، فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں کیسر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئی۔ کیسر کے ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بسط احترام اعتراض کیا، اے ہرکل اعظم، مسلمانوں کی یہ پہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط احسار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکرانہ لہجے میں ہرکل اعظم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے وہ آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل صلیب ہے اور صلیب ہی ہماری محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کیے۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحوں پر کبھی آفات و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، کیسر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگا آرامہ کہی کی تھی جب کیسر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مقدس موصول ہوا، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔
قیصر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوا چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کے سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال ارامی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت آمیز لہجہ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یعنی چپکلی نما جانور کا گوشت کھانے والوں اور اے اونٹ کا دودھ پینے والوں۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک سے چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شہرویہ نے بڑی بہرمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ ناظرین کرام، قیصر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اسی لیے اس نے بڑے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والے آنکھوں نے توشہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار قیصر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی ایپیسوڈ 2 میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، 11ویں صدی عیسوی کے آخر سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصول عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک صلیبیوں سے نبرد آزما رہے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئی۔ صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 عیسوی میں تکریت کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 عیسوی یعنی 555 ہجری میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ آزاد الدین نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یعنی یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادتگاہ یعنی ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ 638 عیسوی میں
خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر لیا، وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف سب آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور بحمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزل یقین تھا۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بروز سے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر اشکار ہوگا۔ ناظرین کرام، آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاور تھی۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے خدا کا درجہ دیا گیا۔ اس لیے انہوں نے آگ کو خدا کا درجہ دیا تھا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے کہ اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیووں کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و با نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درفش قادیانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سر نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئی تو پھر سب کچھ خس و خاش کے مانند لڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر ازاں ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گرے، اسی طرح ایوان کبریٰ کے بلند اور سنگی مینارے زمین میں بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نصب نامے ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹوکروں اور گھوڑوں کے سیموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چیخ کر ٹوٹنے لگی اور پھر راستوں کا غبارہ بن کر رہ گئے، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والے بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم اور طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرشے خود تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ ناظرین کرام، یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور شہنشاہ یزگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنے ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن خوزستان، اہواز، نہاوند، اصفہان، کرمان، سیستان اور خراسان کو رون ڈالا۔
شہنشاہ یزگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار حنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہر کے اس انبار کو دے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ اے لوگوں، خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی مدد کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار لوگوں، تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ناظرین کرام، ایرانیوں کی شکست، فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں قیصر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئی۔ قیصر کے ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بسط احترام اعتراض کیا، اے ہرکل اعظم، مسلمانوں کی یہ پہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط احصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکرانہ لہجے میں ہرکل اعظم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے وہ آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل صلیب ہیں اور صلیب ہی ہماری محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کیے۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحوں پر کبھی آفات و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، قیصر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگا آرامہ گائی کی تھی جب قیصر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مقدس موصول ہوا، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ قیصر روم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوا چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کے سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال ارامی کے ساتھ داخل ہوئے تھے، تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت آمیز لہجہ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے سو سمار، یعنی چپکلی نما جانور کا گوشت کھانے والوں، اور اے اونٹ کا دودھ پینے والوں۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک سے چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شہرویہ نے بڑی بہرمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی پوشیدہ کتاب کے اڑا ہوا میں اڑا دیا۔ ناظرین کرام، قیصر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اسی لیے اس نے بڑے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔
لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والے آنکھوں نے توشہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار قیصر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ آزاد الدین نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یعنی یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادتگاہ یعنی ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 عیسوی میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر لیا، وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف سو آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور بحمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزل یقین تھا۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح و اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر اشکار ہوگا۔ ناظرین کرام، آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے